अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा ख़ास है। वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन जिस तरह से आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी और इसका जो मफ़हूम आपको समझाऊंगी, आपको इस कदर तसल्ली आएगी, इस कदर हौसला मिलेगा और यकीन पैदा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगी, इसलिए पूरी तवज्जो और गौर से सुनिएगा। ऐसा मैं कुछ वीडियोस में ही कहती हूँ, तब में मैं ऐसा नहीं कहती, क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो तैयार कर रही थी खुद मेरे दिल पर अल्लाह ताला ने इतना सुकून तारी किया, इतना हौसला, और दिल से रब का शुक्र निकल रहा था। अल्लाह, हम तो गौर ही नहीं करते, ने सब कुछ तो वाज़े तौर पर खोल कर बता दिया। बावजूद भी हम भटके हुए होते हैं, फिर भी हम ना शुक्रे होते हैं। पूरी तवज्जो से इसे सुनिएगा। बेशक अल्लाह पाक अपनी निशानियों से हमें साइन इंसानों को जरूर बताते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत मेडिकल का मफहूम भी बयान करूंगी। मेजॉरिटी लोगों का ये सेम सवाल मुझ तक आता है, जिनका जवाब इस मेडिकल से ज्यादा बेहतर मैं कहती हूँ कि हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा कि कुरान पाक ने मुसलमानों के लिए हिदायत के लिए तो उतारा है, तो इसमें जितने भी मेडिकल बयान हैं वो सिर्फ वाक़यात की हद तक नहीं, इनसे हमें हेल्प लेनी चाहिए, हमें हिदायत लेनी चाहिए, ताकि हमें अपनी आजमाइशों की समझ आए कि एक्चुअली हमें करना क्या है, तो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। गौरतलब बात तो ये है कि 1,24,000 अंबिया कराम आए। कितने वाक़यात और मेरिकल्स ऐसे हैं जिनसे हम आज तक बेखबर हैं। ऐसा है ना, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि कुछ वाक़यात हमने बयान कर दिए और कुछ के नहीं, तो समझना क्या है कि इस कलाम इलाही में जो वाक़यात बयान किए तो क्यों किए गए और किस वजह से किए गए हैं, वो आखिर कोई इत्तफाक तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह ताला की बहुत बारीक प्लानिंग होती है, जहां अल्लाह खुद कह रहा है कि ये किताब हिदायत, रहमत और शिफा है। तो इसका मतलब क्लियर है ना कि जो मिरेकल्स हैं वो अल्लाह बयान ही इसलिए किए हैं कि अल्लाह ने पहले से ही लिख रखा है कि जो आजमाइश दूंगा इसका जवाब इनको कुरान पाक से मिल जाएगा, यहाँ से ही हिदायत मिलेगी। अब सुने जरा गौर से सवाल, आजमाइश क्या है? ज्यादातर लोगों के ये कि जो इनसे ले लिया गया, पहले या तो बहुत अच्छा था, फिर अचानक से सब बदल गया। इससे रिलेटेड हमें आप लोगों के साथ एक सिस्टर का सवाल भी शेयर करती हूँ, जिसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम आपी, बच्चा चल रहा था, हमारी रस्में भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक से ऐसा मामला हुआ कि सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, यहाँ तक कि बात इनकार तक पहुँच गई और मैं इनकी चाहत में तहज्जुद तक पढ़ने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, और तहज्जुद पढ़ रही हूँ, लेकिन सब खत्म हो गया। फिर भी मैं दुआ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है मुझे मेरे रब पर, वो मेरी दुआओं से एक दिन मुझे मिलेंगे और हमारी शादी होगी। और सब मुझे कहते हैं कि यही तुम्हारे हक में बेहतर था, होना ही बेहतर है, लेकिन मुझे दुआओं पर यकीन है वो तकदीरें बदल देंगी और मैं इंशाल्लाह दुआ करती रहूंगी। ये है मेरी प्यारी सिस्टर की आजमाइश। अच्छा देखें, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वाकई जो भी हमें देख कर हमसे फिर दूर किया जाता है वो हमारी बेहतरी के लिए ही तो अल्लाह करता है। सो इस वक्त वो हमें बिल्कुल पेनफुल लग रहा होता है, सवाल भी बहुत होते हैं दिल में कि कुछ तो अच्छा था जो मूव ऑन हो गया। इसलिए अल्लाह कह रहा है ना कुरान में कि जो चीज जा रही इस पर गम ना करो, लेकिन दूसरी ही तरफ अल्लाह ने कुरान में मेरिकल भी बता दिए हैं जो हमारे लिए गौर तलब बात थी, जिसके लिए मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मेरिकल का मफहूम बयान करने की कोशिश करूंगी। वो वाकया हमें क्या लेसन दे रहा है। देखिए, जब फिरौन को इल्म हुआ कि सल्तनत खत्म करने के लिए एक लड़का पैदा होगा, तब इसने लड़के मरवाने शुरू कर दिए, और जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त हुआ तो अल्लाह का हुक्म आ गया इनकी वालदा को कि इसे संदूक में डालकर दरिया में बहा दो। जैसा कि सूरतुल कसस की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमा रहे, और हमने वही भेजी मूसा की माँ की तरफ के इसको दूध पिला, फिर जब तुझको खौफ पैदा हो इसके बारे में तो इसे तू डाल दे दरिया में, और ना खौफ कर ना रंज कर, यकीनन हम इसको वापस पहुँचा देंगे तेरे पास और बना देंगे इसे रसूलों में से। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज्यादा
زیادہ خوبصورت اور حوصلہ دینے والی آیت تھی. کتنی باریک پلاننگ ہوتی ہے نا ہمارے اللہ کی، اسے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. وہ جو اللہ نا وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. جو چیز فی الحال ہم سے دور کرتا ہے اس پر ہمیں کبھی غم نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیوں اللہ ہمیں تکلیف دے رہا، وہ ہماری ہی بھلائی کر رہا ہوتا ہے. ورنہ بھلا بتائیں کوئی عام عورت ایسے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے؟ لیکن اسے کہتے ہیں بلائنڈ ٹرسٹ کہ اللہ اس سے اس کا بیٹا دور کر رہا تو ضرور وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ ایک ایسی حکمت، ایسا راز پوشیدہ ہے جو اس نے ابھی نہیں کھولا آپ پر، لیکن کوئی بہت بڑی بہتری ضرور ہے. بظاہر یہ عمل عقل ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اللہ تو معاذوں سے پہلے ہی اپنی پلاننگ پوشیدہ کرتا ہے نا. یہ ہے سب سے بڑی نشانی. اللہ چاہتے تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پورا پلان اپنا بتا دیتے، لیکن وہ اسے واپس لوٹانے کی بات کر رہے ہیں. میں کیسے واپس لوٹاؤں گا یہ انہوں نے نہیں بتایا. کیونکہ اس میں ہی صبر کا، توکل کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے نا. ٹھیک ایسے ہی کئی لوگ جن کا رشتہ طے ہوتے رہ جاتا ہے، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اینڈ رخصتی کے وقت رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. سب ہمارے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. سارے پلان ہمارے رب کے ہوتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تو وہ سب ہماری بہتری کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی فی الحال ہمیں خبر نہیں ہوتی، نہ ہی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اور ایسے موقع پر ایک انسان پہلے سے ہی خود افسردہ ہوتا ہے، اوپر سے انسان اسے مزید توڑ کر رکھ دیتے ہیں. یہ خیر نہیں ہوگی، اچھا نہیں ہوا، ہمیں اور اچھا مل جائے گا. اگر دعا نہیں دیتے تو اس طرح کی باتوں سے کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. اس کے لیے کیا بہتر تھا، کیا بہتر نہیں تھا، ہمارا رب جانتا ہے، ہم نہیں. دعا تو ہی مانگتا ہے نا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اسے اللہ پر ٹرسٹ ہوتا ہے، صبر سے انتظار کرتا ہے، اللہ خوب بہتر معاملہ کرے گا. جبکہ جو ایک ضدی انسان اللہ سے بحث کرے گا، اس کے آگے اپنی مرضی چلائے گا، سوالات کی بچھاڑ کرے گا، شکوے پہ شکوے کرے گا کہ بس میری مرضی پوری ہو جائے، جو میرا پلان تھا وہ کامیاب ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے عاجزی سے پیش کر دیا تھا اپنے بیٹے کو، جب لوٹایا تو اللہ نے دیکھے سبحان اللہ کسی صورت کی. آیت نمبر 13 میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو واپس پہنچا دیا ہم نے ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں اور نہ وہ غم کرے، تاکہ جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. بس آیت کے آخری الفاظ غور کریں، دل تھم سا جاتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن پتہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور کیا ثبوت چاہیے ہمیں، کہہ رہا اللہ، واقعی جب آپ میں اکثر لوگ جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سوالات پر سوالات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جب سمجھاؤ کہ ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں، فیوچر کی پلاننگ تو صرف اللہ پاک کو معلوم ہے، اور وہ فوراً مجھ سے اس کا آنسر چاہ رہے ہوتے ہیں. اس دعا کا رزلٹ یعنی کہ ہماری مرضی کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہوتا. جب میں سمجھا رہی ہوتی ہوں اور بار بار سمجھا رہی ہوتی ہوں، آپ ٹرسٹ کریں نا، تھوڑا وقت تو دیں، صبر تو کریں. اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. دیکھیں سب سے آپ اللہ کی ذات سے شک کو تو دور کریں نا. آپ دعا کر رہے ہیں نا، بھلے حالات پاسبل ہوں یا نہ ہوں، بھلا کوئی کتنی ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو، اللہ تعالیٰ درست وقت پر لوٹا دے گا. وہ دعاؤں کو تو کبھی ضائع کرتا ہی نہیں، آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، آپ کے آنسو ضائع نہیں کرتا. یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب ہی تو اکثر لوگ معجزوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل کی طاقت ہوتی ہی نہیں ہے. آپ اللہ کی زبردست پلاننگ دیکھیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا تو کتنے اچھے حال میں مال، دولت، رزق، ہر چیز سے نوازا. ماں کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ بھی ایسا دیدار نصیب ہوا کہ بے خوف ہو کر ملے. یہ ڈر نہیں تھا کہ فرعون کب مار دے گا. اب یہ ہے وجہ سمجھنے والی، یہ ہے پوائنٹ. وہ جو آپ سے شاید دور کی ہوتی ہے نا، اللہ نے وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کیوں نہیں دے رہا، ہم سے انتظار نہیں ہو رہا. اللہ میں اتنا رو رہا ہوں، اتنا تڑپ رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، لیکن اللہ راضی نہیں ہو رہا. آپ کو ملے گا، اللہ دے گا، لیکن
انتظار تو کرو اپنی صحیح ٹائمنگ کا. یہ تو آپ اپنے حساب سے ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. اللہ نے آپ کو خطرات تکلیفوں سے بچانے کے لیے دور کیا ہوتا ہے آپ سے وہ چیز. اب دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت جذبات میں وہ کہا نہ مانتی تو کیا ہوتا, زندگی بھر کی جدائی سہنی پڑتی نا. تو اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے تکلیفوں سے گزارا اور جب ملوایا تو کیسا ملوایا, ایسا ملوایا کہ اب بے خوف ہو جاؤ. جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا تو بے خوف ہو کر چلتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یہ ڈر, یہ وسوسے, یہ شک اپنے اندر سے کچل کر مارنا ہوگا, آپ کو بھی واپس مل جائے گا. بس اس رب پر ٹرسٹ کر لو. مانتی ہوں درد میں ہو, تکلیف میں ہو, انتظار مشکل ہو رہا, صبر مشکل ہو رہا, آپ کو سب ناممکن لگ رہا, اس لیے کیونکہ فیوچر میں جو اس نے کرنا ہے وہ آپ سے اس نے پوشیدہ رکھا ہے. اتنی سی ہے. اور بات میں سوچتی ہوں کہ اکثر لوگ نہ ملنے پر اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی محبت کچھ جانے نا, یہ کیسی آپ کی محبت ہے. جب تک وہ آپ کی دعائیں سن رہا, آپ کو بن مانگے مل رہا ہے, آپ راضی ہیں, آپ خوش ہیں, آپ مطمئن ہیں, لیکن جیسے ہی تھوڑا انتظار آیا تو آپ نیگیٹو ہو گئے. یہ سوال آپ خود سے کریں, یہ کہاں کا آپ کا انصاف ہے. میں جانتی ہوں میرے کچھ بہن بھائیوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی, لیکن آج تو میری یہ باتیں آپ کو بری لگ رہی ہوں گی, لیکن جب آپ کو آپ کی آزمائشوں سے نکل کر میری باتیں آپ کو صحیح لگیں گی تب آپ کو یقین آئے گا. جو چیز ہم سے دور ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس میں 100% ہمارے لیے اللہ نے بہتری سوچی ہوتی ہے. مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی آپ کو وہ چیز دوبارہ نہیں ملے گی. اس واقعے کو اتنا ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کا میرا مقصد کیا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نقطہ, یہ پوائنٹ تو ہمیں بھی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے اس چیز کو دور کیا جاتا ہے کیونکہ فی الحال کے لیے وہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے صبر, دعا, توکل, بھروسہ, یقین کی توفیق دیتے ہیں, دیتے ہی اس لیے کہ وہ چیز اس حالت میں دیتے ہیں جب وہ اس کے لیے بہت بہتر سے بہترین ہوتی ہے. ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نیگیٹو ہوتے ہی کیوں ہیں, ہم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے, کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہوگی. زندگی میں جس انسان کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے دور یا ہمارے قریب ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ وہ اللہ کی رسی کو تھامتے ہیں مضبوطی سے. دعاؤں کی قبولیت ظاہر ہونے میں دیری کو کبھی برا نہ سمجھے, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ شکر ادا کریں کہ رب نے کچھ برا ہونے سے ہمارے ساتھ بچا لیا ہمیں. یہ مقصد ہے ان سب باتوں کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری طرح سے کھول کر بیان فرما دیا, اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں غور کیا کریں, قرآن پڑھا کریں. کسی بھی مسئلے میں ہو آپ, جواب آپ کو سارا مل جائے گا قرآن پاک میں. ہم مسلمانوں کو جو ہے نا اللہ نے راستہ دکھایا. اب اگر آپ لوگوں نے نئی سائنس نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں پھر الجھتے سلتے گرتے جائیں گے. بہتر ہے نا جو ہمارے اللہ کا حکم ہے اس پر چلیں, اس کی رسی کو تھامے مضبوطی سے. یہ انسان کا ایک ٹیسٹ ہے معجزوں سے پہلے. یہی ہے کہ ایک آیت نشانی ہے, کنڈیشن بالکل ناممکن ہو جاتی ہے, حالات آپ کے اگینسٹ چلے جائیں گے, وہاں آپ نے توکل پر کھڑے رہنا ہے. تو یہاں میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میرا اتنا سمجھانے, اتنا ایکسپلین کرنے کے بعد آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کی اس ویڈیو نے کافی ہیلپ کی ہوگی اور میری اس ویڈیو سے آپ کی کتنی ہیلپ ہوئی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گی, اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی, آپ کو پسند آئی, اس سے کچھ ہیلپ ملی, میرے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیجیے گا. بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, تو آپ کا سبسکرائب, آپ کا کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ ہوتا ہے. اپنی بہن کو دے اجازت. اللہ حافظ. جزاک اللہ.